अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग और आपकी फैमिलीज़ खैरियत से हों और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाज़त में रखें। अपनी आज की क्लास को हमारा सूरत कुरैश की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 7 है, जिसको इंशाअल्लाह हम आज शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखे जैसे मुस्कुराते हुए आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, अल्लाह उस मकसद को हमसे कबूल फरमाए। Today's class will be a very important class in such a way कि इंशाल्लाह आपको अपनी इस जिंदगी के बहुत से एंगल्स के बारे में नई अप्रोच और कुरान के बारे में और क्लैरिटी इंशाल्लाह मिलेगी। सूरत कुरैश जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली आयत मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम इसकी आयत नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सूरत कुरैश अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिईलाफि कुरैश। कुरैश को मानूस करने के लिए ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, उनके दिलों की नरमी के लिए उनकी सर्दी और गर्मी के सफर की आसानी। इलाफ के लफ्ज से सूरत कुरैश की दूसरी आयत शुरू हो रही है। तो आयत नंबर 2 सूरत कुरैश की जो है वो शुरू हो रही है इलाफिहिम से, यानी इलाफ का लफ्ज पहली आयत की बिगिनिंग में भी था, वहां भी पहले आया था ली इलाफ कह के, और इलाफ का लफ्ज ही यहाँ आयत नंबर 2 की बिगिनिंग में हमें नजर आ रहा है। इलाफ का लफ्ज आपको मैंने समझाया था, हमने कुछ क्लासेस पहले बहुत डिटेल से बात की थी कि इलाफ का लफ्ज अरबी जुबान में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हमने बहुत तफसील से इस बात को समझा था कि हमजा लाम फा जो रूट वर्ड्स हैं उससे इलाफ का लफ्ज बना है। सिंपल लफ्ज बनता है इल्फन, फिर आपको मैंने बताया था उससे बनता है इलाफुन, फिर आपको बताया था उसी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है तालीफुन। और चाहे इल्फन हो या इलाफुन हो या तालीफुन हो, इन सब का जो आपको कॉनोटेशन और जो मुख्तलिफ इसके मीनिंग्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं दिलों का सिंक्रनाइज हो जाना, दिलों का नरम हो जाना, उल्फत, मोहब्बत, दिल की नरमी, कुछ लोगों का मुंतशिर होने के बाद जो है वो इकट्ठा यूनाइट हो जाना। तो ये सारे मफहूम हमने इलाफ में, इल्फन में, तालीफ में देखे थे। अब आप देख रहे हैं कि सूरत कुरैश में अल्लाह ताला ने एक ही लफ्ज को यानी इलाफुन को कंसेक्यूटिव आयत में फौरन आयत नंबर 2 में इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई ना कोई सिखाने की मेथडोलॉजी होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक ही लफ्ज को छोटी सी सूरत में कंसेक्यूटिव आयात में लाकर अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अगर हम कुरैश के एंगल से तावील खास कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए देखें तो स्कॉलर्स कहते हैं, क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक ही लफ्ज इलाफ के 2 मर्तबा आने की 2 वजूहात हैं।
क्लासिकल स्कॉलर्स कुरैश के हवाले से 2 रीजंस बताते हैं। एक वो कहते हैं कि जो दूसरी आयत में इलाफ का लफ्ज आया है, ये आया है एज अ बदल। एज अ बदल अरबी जुबान में बदल आता है जब किसी भी चीज का कंटिन्यूएशन आगे चल रहा होता है। तो एक राय स्कॉलर्स की ये है कि दूसरी आयत में इलाफ का लफ्ज जो आया है वो कुरैश को कन्विंस कराने के लिए, समझाने के लिए बदल के तौर पर आया है। दूसरी राय जो कुरैश के बारे में क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इलाफ का लफ्ज सेकंड टाइम लाया गया है, वो कहते हैं कि बदल के तौर पर अगर इसे ना लिया जाए, इसलिए कि अरबी जुबान में बदल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं आता, जैसे इलाफ की जगह इलाफ जनरली अरबी जुबान में नहीं आता। तो वो कहते हैं कि जो दूसरी रीजन हो सकती है, पॉसिबिलिटी, वो ये है कि इलाफ का लफ्ज दूसरी आयत में एम्फसिस के लिए लाया गया, ताकीद के लिए लाया गया। जैसे हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे कुरैश को उनकी नेमतों के मिलने की रीजन की ताकीद की जा रही है कि क्या तुम्हें मालूम है कुरैश कि तुमको दुश्मन से अल्लाह ने क्यों बचाया? क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे लिए इतनी नेमतों के अंबार क्यों लगाए? डिड यू हियर व्हाट अल्लाह इज सेइंग कुरैश? ये अंदाज जिसको आप ताकीद का अंदाज कहते हैं। तो क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि एक ही लफ्ज को 2 मर्तबा करीब करीब लाने की 2 में से कोई एक वजह हो सकती है। एक बदल के तौर पर, 2 ताकीद के तौर पर। अच्छा, अब चाहे ये बदल है या ताकीद है, यानी इसमें एक रेपिटिशन है ना, एक ही लफ्ज को 2 मर्तबा लाया गया है। तो ये अंदाज क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान आने से पहले अरब का था कि वो अपने लैंग्वेज स्टाइल में जब किसी बात में एम्फसिस करना होता था तो एक बात को 2 मर्तबा कहा करते थे। लेकिन आप अगर इस बात को आज भी गौर करें तो आपको पता चलता है कि हम अपनी गुफ्तगू में भी, हम अपनी कॉन्वर्सेशन में भी, हम हर जुबान में ये देखते हैं कि जब किसी बात को समझाना होता है तो उसको रिपीट किया जाता है। आपको कोई बात अपने बच्चों को समझानी होती है, आप कितनी मर्तबा रिपीट करती हैं? टुडेज लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और अपने सेक्युलर और रिवील्ड नॉलेज के ऊपर ये फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं जो इंशाल्लाह आज मैं आपको सिखाऊंगी। वो ये कि चाहे हम क्लासिकल लैंग्वेज स्टाइल ऑफ अरेबिया बात करें, चाहे हम आज अपनी गुफ्तगू देखें, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज को देखें, जब भी रेपिटिशन आता है मतलब होता है कि कोई बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। आप देखती हैं कि कोई स्पीकर अगर किसी अहम बात को रिपीट करता है तो मकसद क्या होता है? ताकि सुनने वाला बहुत गौर से उसको समझ जाए, वो चीज उसको हिट करे, वो चीज उसको क्लिक करे। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूथ टुडे, इसलिए कि हमारे बच्चे हमें बार बार कहते हैं चलो अम्मा आपकी टेप फिर स्टार्ट, चलो अम्मा आपका लेक्चर फिर स्टार्ट, चलो अम्मी जी का तो अब जो है वो फिर से जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। बट नाउ आई विल से कि आज इंशाल्लाह अगर आपने बच्चा होते हुए इस बात को समझ लिया, बच्चा होते हुए मतलब हमारे लिए तो बच्चा 12 साल का भी बच्चा और हमारे लिए तो 25 साल का भी बच्चा। तो बात पॉइंट क्या है? अहम बात को रिपीट किया जाता है, बिल्कुल जैसे माँ-बाप रिपीट करते हैं, बिल्कुल जैसे टीचर रिपीट करता है, बिल्कुल जैसे स्पीकर रिपीट करते हैं, बिल्कुल जैसे अल्लाह के कलाम में हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं। तो सिर्फ कोई अरबिक लैंग्वेज क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ताकीद के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रेपिटेशन है, एक ही लफ्ज को 2 मर्तबा लाया गया है। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन मेथड ऑफ एम्फसिस। और जब हम कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन मेथड ऑफ एम्फसिस, सो डेफिनेटली हमारे रब ने, हमारे क्रिएटर ने हम में ये चीज इंस्टिल की है। कुरान के लिए खुद कुरान में कहा गया है कि कुरान रिमाइंडर है, कुरान जिक्रा है, कुरान जो है वो कांस्टेंट एडवाइस देता है। जाहिर है कुरान जैसे सूरत आराफ में और सूरत हूद में आता है वज़िक्रा लिल मुमिनीन, जो मोमिन होंगे, जो इसको रेपिटेशन के साथ, जाहिर है मोमिन होगा इस किताब को रेगुलर पढ़ेगा, जो इसको बार बार पढ़ेगा उसको बार बार इसमें से नसीहत मिलेगी। यानी ये जो एक लफ्ज का यहाँ रिपीट होना है इलाफ का, आज हमारा फोकस इस रेपिटेशन पर है। इसीलिए मैंने आज आपको आयत नंबर 2 के रेफरेंस में जो टॉपिक हेडिंग दी है वो दी है इलाफ का लफ्ज 2 मर्तबा क्यों लाया गया है। एंड आर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इसी के ज़िमन के अंदर, डज रेपिटेशन मेक यू बेटर?
تو آج کی ٹاک کو میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے اور آپ یہاں سے قرآن کا علم لے کر الفاظ کے ریپیٹیشن کی فلسفی کو سمجھ کے اور پریکٹیکلی کچھ لے کر اٹھیں. So we will discuss 2 major points as well as we will discuss the practical point. Major point ہم آج جو دیکھیں گے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اکثر ہمارے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ قرآن میں اتنا ریپیٹیشن کیوں ہے؟ ابھی ہم ایک چھوٹی سی سورت پڑھ رہے ہیں، سورت قریش، اور ابھی ہم نے ایک آیت چھوٹی سی 2 الفاظ کی پڑھی، دوسری آیت میں ہی وہی لفظ ریپیٹ ہو گیا الاف والا. تو نمبر 1 سوال آتا ہے کہ کیا ریپیٹیشن انسان کو فائدہ دیتا ہے؟ اور دوسرا سوال آتا ہے کہ قرآن میں جو ریپیٹیشن ہے کیا اس میں ہمارے علم کی کوئی کمی ہوتی ہے یا وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں کسی چیز کو جو ہے وہ میچور کرانے کے لیے، پختہ کرانے کے لیے دیا گیا ہے. آپ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھی لکھی خواتین ہیں، اسکول گئیں، کالج گئیں، یونیورسٹی گئیں، آپ ابھی بھی انشاءاللہ میرا پورا جو ہے وہ خیال ہے کہ آپ کتابیں پڑھتی ہوں گی. آپ نے ایک اولڈ لیٹن پروورب سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں that repetition is the mother of all learning. ہم الحمدللہ بینگ مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا اسی ریپیٹیشن کے ساتھ ہی تحفیظ القرآن، جس کو آپ قرآن کا حفظ کہتے ہیں، میمورائزیشن آف دا قرآن، یہ اٹیچ ہے. قرآن میمورائز کیسے کیا جاتا ہے؟ اٹس کانسٹنٹ ریپیٹیشن، کانسٹنٹ دہرائی. جب ایک مسلمان اس کو حفظ کرتا ہے، کانسٹنٹ ریپیٹ کرتا ہے، تو قرآن کے الفاظ انسان کے دل کی زینت بنتے ہیں، یہ اس کی دل کی گہرائیوں میں فلو کرتے ہیں. آج ہم ایک لیٹن پروورب اور اس قرآن کی ریپیٹیشن سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہاؤ ریپیٹیشن از دا مدر آف آل لرننگ. سوشل سائنسز میں آپ جانتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے دیٹ یو کین ایکچولی فائنڈ جوائے اینڈ یو کین ایکچولی فائنڈ یونیک ایکسپیرئنس ان ریپیٹیشن. تو یہ جو قرآن کے اندر صرف اور صرف 2 الفاظ کا کنزیکٹیو آیات میں ایک جیسے لفظ کا آ جانا ہے، یہ بھی آج کے مسلمان کو بہت کچھ سمجھا رہا ہے. صرف ہم نے اس قرآن کو فار گرانٹیڈ لے لینا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو نہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم بائی اینڈ لارج ہم ایک ایسا انسان بن گئے ہیں کہ ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ روز صبح اٹھتی ہیں، آپ روز صبح ناشتہ کرتی ہیں، آپ روز صبح مثال کے طور پر جو ہیں وہ کار میں بیٹھ کے کسی جگہ پر جاتی ہیں. زندگیاں اتنی بمپر ٹو بمپر چل رہی ہیں، زندگی اتنی بزی ہے. آپ کے بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، آپ کا کچن کی ایکٹیویٹی، آپ کا کوئی ہوم بزنس، آپ کی کوئی فردر ایکٹیویٹیز. تو ہم کہتے ہیں کہ صبح سے شام، شام سے رات، رات سے صبح، بمپر ٹو بمپر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اور اس فاسٹ پیسڈ ورلڈ کے اندر ہم ایک چیز تو بڑی آسانی سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری میمورائزیشن سکل بہت کم ہو گئی ہے. ہماری ماؤں کے حساب، ہم ماں ہیں تو ہماری کم ہے، اور ہماری اولادیں ان کی ہم سے بھی پرسنٹیج میں لو ہو گئی ہے. جیسے اگر میں چھوٹی سی بات کروں، آئی تھنک یو آل ول انجوائے. دیکھیں، اگر میں اس وقت، اگر میرے پاس ایمپل آف ٹائم ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو ڈو دس، مگر میں نے پہلے سوچا، پھر میں نے کہا نہیں، صرف ہم ڈسکس بھی کر لیں گے تو آپ کو ایسنس سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں، اگر میں ابھی آپ کے سامنے ایک اپنی سلائیڈ کے اوپر 10 ورڈز لکھوں اور میں آپ سے کہوں اوکے گرلز یو ہیو 30 سیکنڈز ناؤ، آپ 30 سیکنڈ تک اس سلائیڈ کو دیکھتی رہیں جس کے اوپر 10 ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اب آپ نے ان 10 ورڈز کو دیکھنا ہے. 30 سیکنڈ کے بعد یہ سلائیڈ ہٹ جائے گی اور پھر آپ کو ان ورڈز کو اپنے پاس کاپی میں لکھنا ہے. اب سمجھے آپ بھی بیٹھی ہیں، آپ کی ایج ہے لیٹ سے 37 38، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بیٹھی ہے جس کی ایج ہے 18 ایئر اولڈ. جو 38 35 ایئر کی آنٹی ہوں گی وہ کیا کریں گی کہ وہ فوراً سے سلائیڈ کو دیکھ کر 30 سیکنڈز کا میکسیمم یوز کریں گی اور آپ لسٹ میں یاد کرنا شروع کر دیں گی. لیٹس ڈیوائن پروٹیکشن ڈز ریپیٹیشن میک یو بیٹر، آپ اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گی. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کی 17 ایئر کی بیٹی بیٹھی ہے،
وہ کہے گی اماں کو کیا ہو رہا ہے، فون نکالے گی اپنا اسمارٹ فون، اور آپ کو فرق کیا نظر آئے گا، وداؤٹ اینی ایفرٹ وہ الفاظ کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی، اپنا اسمارٹ فون نکالے گی اور فوراً سے جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لے گی میری سلائیڈ کا کہ اچھا عائشہ آنٹی نے کہا ہے کہ 30 سیکنڈز کے بعد جو ہے یہ ہٹ جائے گی سلائیڈ سامنے سے، تو میں سمپل یہ کرتی ہوں کہ میں اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں. ایسا ہی ہوگا نا. دس از دا ڈفرنس جو ہمیں ایج بریکٹ میں نظر آئے گا. جبکہ یہ بات آج سائنس خود بتا رہی ہے کہ یہ جو ریپیٹیشن ہوتا ہے، دس ریپیٹیشن ایکچولی انکریزز آر نیوروپلاسٹسٹی، جو ذہن کی صلاحیت ہے جس میں آپ کی ریٹیننگ پاور ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں میمورائزیشن پوائنٹ آف ویو سے، اتنا زیادہ نیوروپلاسٹسٹی بڑھتی ہے. لیکن ہمارے آج کے یوتھ نے اس چیز کا استعمال چھوڑ دیا ہے. بالکل اسی طرح سے اسی نیوروپلاسٹسٹی کے کم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آج کے اس فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں اپنے بچوں کا ایک اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بچوں کا کیا کہوں میں، میرا خیال ہے ہمارا بھی ہے کہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بات کو بار بار سننا یہ ہمیں ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے. آپ کہتے ہیں چلے نا، آپ کیا ایک بات بتا تو دی تھی اور دوبارہ کیوں بتا رہے ہیں، آگے چلیں. Even this mindset is actually now visible in religious classes. لوگ کہتے ہیں بتا تو دی تھی بات، why they are repeating the same thing. ایسا ہوتا ہے نا. اور یہ جو ایسا ہوتا ہے یہ بہت کچھ بتاتا ہے. ایون ریلیجیس لوگ کہتے ہیں کہ بتا تو دی تھی بات، ویسٹ آف ٹائم کیوں کر رہے ہیں، ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اب اس چیز کو سمجھیں. جب رب نے ہمارے لیے قرآن میں ریپیٹیشن دیا ہے، جب رب نے اس کلام کو آخری انسان تک کے لیے گائیڈنس بنایا ہے، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس قرآن ہی میں ہماری پرسنل گروتھ ہے، اسپرچل گروتھ ہے، مینٹل گروتھ ہے، فزیکل سائیکولوجیکل گروتھ ہے، سب موجود ہے. اسی قرآن کے اندر یہ سارے آپشن موجود ہیں. سوچیں آخر تمام علم کا خزانہ اس کلام کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ڈی کوڈنگ ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ علوم کو ڈی کوڈ کرنے کی. ہاں، جو اس کی کلام کی بات کو مانیں گے، اس کے سامنے آ کر بیٹھیں گے، اس کی ریپیٹیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر حقیقت کھلنے لگ جائے گی. یہ جو آج ہمیں یا ہماری اولادوں کو یہ ایک بات کا بار بار سننا ویسٹ آف ٹائم لگتا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ہماری لرننگ سکلز بہت کم ہیں، ہماری نیوروپلاسٹسٹی بہت لو ہے. ہم انسان آج یہ بات اگر شاید سمجھے، دس از ناٹ اے سائنس کلاس بٹ لیٹ می ٹیل یو اے ویری سالڈ گراؤنڈ سائنٹیفک فیکٹ. ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشنری اسکیل میں سب سے ٹاپ پر ہے، بٹ ود ان ہیومن بینگس سائنٹیفکلی اگر آپ انسان کی انیٹمی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آج انسان میں ابھی بھی ایوولوشنری کچھ چینجز ہو رہی ہیں. اور انسان کی ایوولوشنری چینجز کا حصہ یہ ہے کہ اب ہمارے اندر لرننگ سکل ہم انسانوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ انسانیت کو لانگ ٹرم فائدہ نہیں دے گی. آج اسی لیے اس کے لیے سائنٹسٹ پریشان ہیں کہ ہمارے آنے والی جنریشنز میں نیوروپلاسٹسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. آج اسی لیے ایجوکیشنسٹ پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں میں لرننگ سکل کم ہوتی جا رہی ہے. اب جب ہم یہ باتیں آج سن رہے ہیں تو آج ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل گروتھ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ریڈ اے بک اگین اینڈ اگین، لسن اے ٹاک اگین اگین، listen good information in repetition so that you can become a better person. یہ ساری باتیں جو اس وقت ہمیں سوشل سائنسز بتا رہی ہیں، جو ہمیں ہیلتھ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، جو ہمیں سائیکولوجیکل تھراپیز کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمیں لائف کوچز سمجھانا چاہ رہے ہیں، this everything is embedded in the Quran. 1400 years پہلے اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں کھول کر بتا دی ہیں. آپ سوچیں کہ ایک ہی بات کو بار بار پڑھنے سے آج ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ آپ کو نئے آئیڈیاز ملتے ہیں.
एक ही बात को बार बार पढ़ने से this thing will help you to be a better person. This thing will help you to maintain a good part of your relationship. These things will help you to attain a good spiritual life. ये आज की बातें जो हमें बताई जा रही हैं कि repetition improves the result. क्यों? वो कहते हैं कि जब आप रिपीट करते हैं, so this actually reprogram your mind. और आज कहा जाता है, ये आज की सेक्युलर स्टडीज हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जानते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर आज ये रिसर्चेस हैं कि इफ यू रियली वांट टू डेवलप न्यू हैबिट्स, इफ यू रियली वांट टू अडॉप्ट न्यू हैबिट्स, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर लर्निंग कैपेसिटी। और आप में इल्म हासिल करने में रेपिटेशन होना चाहिए, because it's extremely important when we want to change our paradigms. ये कुरान सिर्फ एक लफ्ज इलाफ को 2 मर्तबा लाकर हमें ऐसी साइंस सिखा रहा है कि शायद आप अपने बच्चों के सामने इस कुरान को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकती हैं कि दोहराई फायदा देती है। जब भी देखें अल्लाह ताला ने माँ बाप के थ्रू औलाद के लिए एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड किया है कि औलाद कॉन्स्टेंटली फायदा उठा सकती है माँ बाप की एडवाइसेस का, जो माँ बाप उनको रेपिटेशन में कर रहे होते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत प्रैक्टिकल नोट के ऊपर बात करने जा रही हूँ। मैंने अपनी स्लाइड जो है वो चेंज कर दिया है। लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ थ्रू अ डायग्राम। और आपको बहुत कंसंट्रेशन से ना सिर्फ स्लाइड पर देखना है, बल्कि आपको बहुत कंसंट्रेशन से वो सब सुनना है जो मैं बोल रही हूँ। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? दैट टुडे साइंस इज सेइंग, researchers are showing कि repetition improves the result of your mind, repetition increase your neuroplasticity, repetition enhances your learning skills. How? ये आपके सामने जो मैं इस वक्त एक्सपेरिमेंट रख रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंट आज से कुछ साल पहले बहुत स्टडीज करके प्रोड्यूस किया गया है। और आप बहनें अगर इसको गौर से सुनेंगी ना, आप मेरे एक एक जुमले से टोटली अग्री करेंगी। आपके सामने जो स्क्रीन है, इस पर एक है आपके सामने रेड लाइन और एक है आपके सामने येलो लाइन। द रेड लाइन इज शोइंग कि कोई भी किताब आप पढ़ रही हैं। लेट से आपने लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर से किताब को पढ़ना शुरू किया। आपने किताब पढ़ना शुरू की या आपने ऑडियो प्ले की। लेट से चले मैं ऑडियो पर आ जाती हूँ, बिकॉज जैसे आपने मेरी कोई ऑडियो आपने सुनने शुरू की, जस्ट इन द फॉर्म लाइक यू आर लिसनिंग मी इन एन ऑडियो राइट नाउ। और अब आपने एक किताब मेरी ऑडियो सुनने शुरू की। द रेड लाइन इज पॉइंटिंग द ऑडियो, देन द येलो लाइन इज योर एक्चुअली थॉट फ्रीक्वेंसी। अब मैंने बोलना शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट पॉइंट से, मैंने बोलना शुरू किया और एरो चलना शुरू हुआ, ब्लैक एरो इन द रेड लाइन। अब मेरी बात सुनते सुनते मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं रुकी, बिकॉज मैं तो बोले जा रही हूँ ना। मेरी बात सुनते सुनते पहला येलो एरो जो थॉट फ्रीक्वेंसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरी बात सुनते सुनते आप किसी अपने ख्यालों की दुनिया में चली गई, कोई आइडिया आपको हिट किया, आपका जहन किसी आइडिया ट्रिप पर चला गया। अब आप येलो एरो के अंदर जो कि थॉट फ्रीक्वेंसी है, आर यू फॉलोइंग अनदर ब्लैक एरो विद इन द थॉट एरो? अब आपका जो आइडिया आया था मेरी बात सुनते सुनते, कुछ लम्हे, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट आप अपने उस आइडिया में फ्लो करती रही। उधर मेरी बात चल रही है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन जितनी देर आपका जहन उस आइडिया उस थॉट में रहा, आपने मेरी बात जो मैंने बीच में की थी वो मिस हो गई। दैट्स द मिस्ड पार्ट। फिर थोड़ी देर बाद आपको मेरा कोई जुमला, कोई आवाज का अप एंड डाउन हिट किया, आप वापस आई और आपने मेरे जुमले सुनने शुरू किए। फिर मैंने कोई बात बोली, अचानक से अनदर आइडिया हिट यू, आप फिर अपने थॉट प्रोसेस में चली गई और उसके बाद आप थोड़ी देर तक अपने थॉट फ्रीक्वेंसी में रही। फिर आपको दोबारा से मेरी आवाज आई और आपने वापस मेरी बात सुननी शुरू कर दी। दिस हैपन अगेन एंड अगेन। आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो,
آپ کلاس میں بیٹھے ہوں، کسی بات کو پڑھتے پڑھتے کسی بات کو سنتے، دس ول ہیپن ٹو یو، دس ول ہیپن ٹو یور چائلڈ، دس ول ہیپن ٹو اینی ون اراؤنڈ. آپ سنتے سنتے آپ اپنے تھاٹ فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کا مائنڈ آپ کو آئیڈیاز کے ٹرپ پر لے جاتا ہے. دس پروسیس گوز آن اینڈ آن. لیکن یہ جتنی دیر ہم کتاب پڑھتے پڑھتے یا کوئی آڈیو سن پروسیس میں کھوتے ہیں تو وہ جو بولنے والا بول رہا ہوتا ہے ہم اس بات کو مس کر جاتے ہیں. پھر ہم جب دوبارہ اپنے تھاٹ پروسیس سے سننے کی طرف آتے ہیں تو وہ مسڈ چنکس جو ہیں، جو میں نے پرپل ایرو آپ کے ریڈ لائن کی طرف پوائنٹ کیے ہیں، مسڈ یہ وہ پارٹ تھے جو آپ نے میری ٹاک میں سے مس کر دیا بیکاز آپ کا ذہن اپنے ایک ٹرپ پر چلا گیا تھا. اب جب آپ دوبارہ میری آڈیو سنیں گی تو آپ نے جو یہ مس پورشن تھے آپ کو لگے گا او ہو اس آڈیو میں تو بالکل نئی بات سیکنڈ ٹائم سن کر میرے سامنے آئی. آپ کو خیال آئے گا حالانکہ میری آڈیو سیم ہوگی جو آپ نے پہلی مرتبہ سنی تھی، میں نے کوئی اس کو ایڈٹ کر کے اس میں نئی انفارمیشن نہیں ایڈ کی ہے. یہی آبزرویشن آپ کی کسی بھی لیکچر پر ہو سکتی ہے، آبزرویشن آپ کے بچوں کی اپنی کلاسز میں پروفیسرز کے ساتھ کلاسز اور کورسز کو اٹینڈ کرتے ہوئے ہو سکتی ہے. یہی پریکٹس جو ہے وہ آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس کر سکتی ہیں کہ تھاٹ پروسیس پر کبھی کبھی اتنا فوکس ہو جاتا ہے کہ بولنے والا اسپیکر تو بولتا رہتا ہے، ٹیچر بولتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنی خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں اور پھر جو ہم خیالوں کی دنیا میں جاتے ہیں وہاں سے ہمارا وہ پارٹ مس ہو جاتا ہے. اب یہ سکھایا ہے آپ کو دنیا کی تعلیم نے، اس پر تو ذرا غور کریں آپ. See the beauty of قرآن جو ہم آج سمجھنا اور پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دی ہے جو آج بھی پرفیکٹلی اپلیکیبل ہے. ریسرچز ہمیں سکھا رہی ہیں کہ مسڈ پلیسز تھے آڈیو کی، اس کو دوبارہ ٹو اٹینڈ دا کلاس اگین. صحیح، یہ دنیا کا علم الحمدللہ ریسرچز سے بتا رہا ہے. If you really want to increase the learning skill, if you really want to increase the neuroplasticity of the brain, go again and again on the book, go again and again on the lecture, go again and again on the audio. اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن میں جب ہم ریپیٹیشن دیکھتے ہیں تو کیا قرآن کا ریپیٹیشن ہمارے علم کی وجہ سے ہمیں ریپیٹیشن لگتا ہے یا اٹس جسٹ ریپیٹیشن فار دا ریپیٹیشن؟ دنیا کے اس ایکسپیریمنٹ سے اگر ہم صرف اور صرف مزید ڈگ کیے بغیر قرآن کے علم کو ایک بات سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ گئے کہ ریپیٹیشن ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. ریپیٹیشن میں مسڈ پورشنز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان جب دوبارہ پڑھتا ہے تو اس کو بہت سے پرسپیکٹیوز دوبارہ نظر آ جاتے ہیں. تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ قرآن کا ریپیٹیشن فائدہ ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے جو جیمز ہیں، جو خزانے ہیں، جو ہیرے اور جواہرات ہیں وہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنی پوری زندگی بھی لگا دے تو وہ نہیں جان سکتا. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک وقت اللہ ہمیں نصیب کرے کہ جب ہم سب جنت میں ہوں، جب ہم سب ایک دوسرے کو اس وقت بتا سکیں کہ ہم دنیا میں اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور پھر ہم وہاں اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ آپ اب ہمیں اپنے کلام کی ایک ایک آیت میں چھپے ہوئے وہ تمام سبق بتائیں جو ہم دنیا میں کوشش کے باوجود جان نہیں سکے، اس لیے کہ ہم دنیا میں جان نہیں سکتے تھے. تو اللہ سے ضرور دعا کیا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم جنتوں میں پہنچیں اور اپنے رب کی زبان سے اس کے کلام کے جواہر اور موتی اور خزانے سمجھ سکیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ایکسپرٹ ہو لینگویج کا، ریلیجس نالج کا،
اسلامک ٹریڈیشن کا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے سارے جواہر نکال لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، جو حدیث تو کافی لمبی ہے لیکن اس کے الفاظ ایسے آتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ نے قرآن کی اہمیت پر فوکس کراتے ہوئے کہا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اور اہل علم اس سے کبھی بھی فل نہیں ہوں گے، یعنی ان کی کبھی بھی اہل علم کی اس قرآن سے پیاس نہیں بھجے گی، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور بار بار پڑھنے کے باوجود اس قرآن کے پرانا ہونے کا احساس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی ایکسپلینیشن جو اسکالرز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر صورتحال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر صورتحال کے لیے دنیا میں ہر انسان کے لیے رہنمائی اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی فارم میں موجود رہے گی، اور یہی چیزیں بعض اسکالرز کہتے ہیں یہی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپلائی کرتی ہے۔ دیکھیں جس دنیا کا ہم حصہ ہے نا، اس دنیا کا سسٹم ہے، آپ اس کو آبزرو کر لیں، یہ دنیا ایک سی نہیں رہتی۔ ابھی تو جن حالات سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، 2019 کیسا تھا، 2020 is completely different۔ 2021 کیسا ہوگا، we have no idea، no idea۔ yes we can only do دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت خیر والا ہو، نعمتوں والا ہو، ایمان والا ہو، آزمائشوں سے پاک ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا بتا رہی ہیں، قرآن کیا بتاتا ہے، دنیا کا ایک سسٹم ہے، دنیا کو آپ آبزرو کریں تو اس کے حالات بدلتے رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، اہل علم اس سے کبھی مکمل فل نہیں ہو سکیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے ہر ایرا میں، ہر سینچری میں جو بھی قرآن والے آئیں گے، علم والے آئیں گے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسکالرز کے لیے یہ ممکن رہے گا کہ وہ قرآن کی حکمت اس کے پڑھنے والوں کے سامنے ان لوگوں کی انٹلیکٹ کے مطابق لاتے رہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ، سمجھ آئی؟ ہر سینچری کے اسکالرز اللہ ایسے پیدا کرے گا جو قرآن کی حکمتیں اس وقت کے موجود لوگوں کی انٹلیکٹ کے مطابق پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ Now here is a very important point to listen. Listen this very carefully. شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس بدلنے کی بات نہیں ہے کہ ہر ایرا میں شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس بدل جائیں گے، نا، absolutely not۔ I'm saying about حکمت۔ اہل علم ہر سینچری میں ایسے آئیں گے جو اس وقت کے لوگوں کے مطابق قرآن کے ڈوز اور ڈونٹس کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت میں ہوں گے، جو لوگوں کی انٹلیکٹ کے حساب سے اللہ کی کلام کی جو رہنمائی ہے وہ ان کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے، اور یہ کمال اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ یہ بریکٹس، یہ آپ کہہ سکتے ہیں جواہر اس کلام کا حصہ ہیں۔ یہی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ سائن بھی ہے کہ مسلم امت میں اجتہاد رہے گا، مسلم امت میں اجتہاد کی کیپیسٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات سمپل کیا ہے، قرآن ہمیشہ ایپلیکیبل رہے گا، جب سے نازل ہوا ہے جب تک دنیا قائم رہے گی۔ آج ہم اتنے آرام سے پڑھے لکھے مسلمانوں کی زبان سے، اپنی یوتھ کی زبانوں سے، اپنے ہائر انٹیلیجنسیا سے، اپنے سو کالڈ کارپوریٹ انوائرمنٹ سے ہم کانسٹنٹ نوشن یہ لیتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو کلام قرآن ہے، شریعت ہے، نعوذ باللہ بیکورڈ ہے، نعوذ باللہ obsolete ہے، نعوذ باللہ پریکٹیکل نہیں ہے۔
یہ صرف اس وقت زبان سے نکل سکتا ہے جب ہم نے اس کلام سے دوری اڈاپٹ کی ہو، جب ہم اس کلام کے سامنے آ کر بیٹھنے کو تیار نہ ہوں. یہ وہی مسلمان کہے گا کہ یہ پرانی کتاب اور پرانی شریعت ہے جو اس کے قریب نہیں آیا. جو اس کتاب کے قریب آئے گا، جو اس کو کیا کرے گا، بار بار سنے گا، اس کی ریپیٹیشنز کو بار بار آبزرو کرے گا، وہ دیکھ لے گا کہ اس کتاب میں احکامات کو بیان کرنے میں اللہ نے کریٹیوٹی رکھی ہے. اللہ نے اپنے کلام کو کریٹیوٹی کے ساتھ اتارا ہے. یقین جانیں، پلیز اس چیز کو کنوکشن کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھا لیں. اس کتاب سے دور نہیں بھاگیں، یہ ہماری کتاب ہے. اس میں اتنے سبق ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری اولادوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، ان کی اولادوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس کتاب کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، آج تو الحمدللہ جس طرح سے ہمارا ایکڈیمیا، یونیورسٹی ایکڈیمیا آگے بڑھ رہا ہے، ہم ورلڈ وائڈ بات کر رہے ہیں. دنیا اس وقت جن ٹولز کو استعمال کر کے لرننگ سکلز اپنی طرف سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دے رہی ہے، یقین جانے ماڈرن لنگوسٹ جو کانورسیشن سٹائل آج بیان کرتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر کریٹیو وے میں موجود ہے. اس کتاب میں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ آئیڈیاز، وہ ٹولز، وہ ٹیکنیکس، وہ حکمتیں ہڈن ہیں جو آج کا انسان سمجھ نہیں سکتا. ہمارے 100 سال کے بعد جو انسان آئیں گے، ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہوں گی، ان کو یہ کلام کی وہ ٹپس سمجھ آئیں گی جو شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کتاب کے بار بار پڑھنے کے باوجود اس کتاب کے پرانا ہونے کا احساس کبھی نہیں ہوگا. یہ حدیث نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. تو ایک چیز ہمیں ریپیٹیشن لگتی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی لفظ دوبارہ آ گیا، ہمیں ریپیٹیشن لگ رہی ہے، پر اس میں کئی حکمتیں موجود ہیں. ہمارے لیے تو یہ کہانی ریپیٹیشن ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ آیا، مثال کے طور پہ کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. سورت بقرہ میں آتا ہے، سورت آراف میں آتا ہے، سورت طٰہٰ میں آتا ہے، اور تینوں جگہ پہ اللہ نے کہا ہے انزلنا نزلنا، ہم نے تم کو من اور سلوہ دیا. ہم اس بات کو ریپیٹیشن سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے جن لوگوں نے اپنی نانی سے، امی سے، دادی سے کہانیاں سنی ہیں، یا جب آپ نے کسی کو کہانی سنائی، بچے کو جب آپ کہانی سناتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ کچھ الگ چیز پر فوکس کر کے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، based on what you actually want your child to focus on. آپ ایک ہی کہانی کو مختلف پوائنٹس پر فوکس کر کے اپنے بچے کو سنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم انسان بھی کرتے ہیں کہ کب کس چیز پر فوکس کرنا ہے اور کب کس چیز کو irrelevant کرنا ہے. یہی چیز ہے جو قرآن میں دہرائی کی خوبصورتی ہے. آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈیز کرانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے لیے ان سیشنز کو ہر تھرسڈے بالکل اسی پیٹرن پر کرانا جس پیٹرن پر میں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں. آپ میں سے وہ خواتین جو جانتے ہیں کہ میں تعمیر کے پلیٹ فارم سے آن لائن کورسز کراتی ہوں اور وہ سیریس اسٹوڈنٹس کو آفر کیے جاتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ہر تھرسڈے کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہونے لگ جائے. اور میں چاہتی ہوں کہ ہر سننے والا، چاہے وہ ایک دن میں سنتا ہے یا وہ ہر جمعرات کو سنتا ہے، اس کے اندر اس کلام کی عظمت بیٹھ جائے. میں آپ کو یہ جو ان ڈیپتھ اسٹڈیز کراتی ہوں، یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز جس کو میں اکثر بولتی ہوں علم البلاغہ، آپ لوگوں کو اکثر اب تو جو آپ لوگ ریگولر سن رہی ہیں آپ کو علم البلاغہ کی ٹرم یاد ہو گئی ہوگی. علم البلاغہ جو عربی زبان میں ریٹورک ہے، کیا ہے یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. کلاسیکل اسکالرز نے قرآن جس خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا ہے، علم البلاغہ پر بیس کر کے ڈسکرائب کیا ہے. اور علم البلاغہ کا ایسنس کیا ہے؟ آپ لوگ اکثر اس چیز کو سنتے ہیں. What is the essence of علم البلاغہ؟
the essence, if I will say in one liner, میں عربی میں بولتے ہیں، میں اس کو آسان کرتی ہوں. عربی میں one liner for بلاغہ will be مطابقت الکلام مقتضی الحال. یعنی آپ کہیں گے کون سی زبان بولی؟ آپ کو مطابقت تو سمجھ آتا ہے نا، مطابقت الکلام مقتضی الحال، یعنی بتانے والے کو قرآن کی آیت ایسے بتانا کہ جس ٹائم فریم، جن حالات، جن سرکمسٹانسز میں وہ ہے، اس کو قرآن کی آیت سے ایسی بات سمجھ آئے کہ جیسے اس کا سلوشن دے دیا گیا، کسٹم میڈ سلوشن قرآن کی آیت آپ کو دے دے. آپ سوچیں، آپ پیور ہسٹری پڑھ رہی ہیں، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اٹس اے پیور ہسٹری. بٹ جب آپ اس کے علم البلاغہ میں جاتے ہیں تو اب آج ہمارا ایک ہی سورت کو سٹارٹ کیے ہوئے 7th سیشن ہے، and we are constantly picking jewels for our daily life. کیسے ممکن ہوا؟ یہ علم البلاغہ سے ممکن ہوا. الفاظ انسان جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو حال پر اپنے اپلائی کرنا. جب آپ ایک ہی بات کو کسی کے حالات پر اپلائی کر کے اس کو سمجھاتی ہیں، اس کو ایک طرح سمجھ آتی ہے. آپ اسی بات کو کسی دوسرے کے حساب سے اس بات کو سمجھاتی ہیں، اس کو الگ سمجھ آتی ہے. لیٹ می گیو یو اے کلاسیکل ایگزامپل، یو ول انجوائے دس انشاءاللہ ان فیوچر اگر آپ کو یہ ایگزامپل ہٹ کر گئی. بعض مسلمان جنہوں نے، آپ کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں میں علم والے ہمیشہ سے بہت رہے، ڈسکشنز ہوتی رہیں، سوالوں کے جواب تلاش کیے جاتے رہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر شے میں حکمت ہے، اسلام کے ہر رول کے پیچھے اللہ کی گرینڈ پلاننگ ہے، اسلام اور قرآن جب چیزوں کو ریوائز اور دہرائی کراتا ہے اس میں بڑی بڑی چیزیں سکھانا چاہتا ہے. یہ مقتضی الحال کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می گیو یو ایگزامپل. بعض مسلم اسکالرز اس بات کے اوپر جواب تلاش کرتے رہے کہ انہوں نے آذان کے، فجر کی آذان کے الفاظ پر غور و فکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب فجر کی آذان میں جملہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو انہوں نے سوال اٹھایا کیوں؟ نماز نیند سے بہتر کیوں ہے؟ نماز تو ہر شے سے بہتر ہے، بٹ ہم فجر کی آذان میں یہ جملہ کیوں سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم؟ اگر ایسی بات ہے تو صلاح از بیٹر دین لاٹس آف ادر تھنگ، ایٹ لیسٹ ول بی دا سلیپ. مگر اگر آپ نے فجر کی اذان کے اس جملے کو سمجھنا ہے، آپ کو علم البلاغہ کی حکمت سے یہ سمجھ آ جائے گا. اور آج انشاءاللہ آپ کو ایک تعارف علم البلاغہ سے بھی ہو جائے گا، اور آپ کو علم البلاغہ سے قرآن کی آیات کو سمجھنے کا مزہ بھی آ جائے گا. آپ کا انکلینیشن ہو جائے گا کہ میں آئندہ اسی پیٹرن پر قرآن کو سمجھوں تاکہ یہ مجھے ڈیلی لائف میں فائدہ دے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ علم البلاغہ سے الصلاۃ خیر من النوم کو سمجھیں گے تو آپ کو مقتضی الحال سے بات سمجھ آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں جس ٹائم پر فجر کی اذان دی جاتی ہے، جب سب مسلمان سو رہے ہوتے ہیں، تو اس سوتے ہوئے ٹائم پیریڈ کے اوپر مقتضی الحال کے طور پر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موسٹ اپروپریٹ ہیں، سوتے ہوئے انسان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے بیسٹ ہیں. ادروائز ایبسلیوٹلی دس از انڈرسٹوڈ کہ دن بھر کے تمام کاموں پر جب فرض نماز کا وقت آئے گا تو نماز از بیٹر. یہ ہے لاجک، یہ ہے ریشنل جس پر مسلمان بات کیا کرتے تھے. آج ہم میں یہ کھو گیا ہے. جب بھی ہم شرمندہ مسلمان رہتے ہیں، جب بھی ہم اپنے بچوں کو جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہم جا کر نان مسلمز کو اسلام کے ڈیفنس کے طور پر ڈیسنٹ وے میں اسلام پریزنٹ کر کے کیسے بتائیں گے؟ تو جب آپ ریٹورک پر، جب آپ علم البلاغہ پر آیات کو سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے ریپیٹیشن آلویز گیو بینیفٹ. یہ ہے علم البلاغہ کی اہمیت. دی گئی موجودہ سچویشن میں وہ الفاظ کیسے فائدہ دیں گے، علم البلاغہ آپ کے سامنے پھول کی طرح الفاظ کو کھول دیتا ہے، اور ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ کو اسی بیسس پر کرائی جاتی ہے. دیکھیں، یاد رکھیں جو قرآن میں ریپیٹیشن ہے نا، جیسے من اور سلوہ 3 مرتبہ 3 مختلف صورتوں میں بنی اسرائیل کو عطا کرنے کی بات کی گئی، تو یاد رکھیں
یا ہم اکثر کہتے ہیں، ہمارے بچے اکثر یہ بات کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا کہ قرآن ہسٹری کی سیکوینس فالو نہیں کرتا. مثال کے طور پر پہلے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی بات آ جائے گی، اور بعد میں فرعون کا ذکر آئے گا کہ وہ ان کے بچوں پر ظلم کرتا تھا، بائی پالیسی ان کے بیٹے مرڈر کرتا تھا. تو قرآن میں کیوں نہیں ہے ہسٹری سیکوینس؟ کیوں؟ بیکاز دس از ناٹ اے ہسٹری بک، نمبر ون. نمبر ٹو، a plain logic. ماضی، حال، مستقبل، past tense، present tense and future tense، یہ وقت کی تقسیم ہمارے لیے ہے. پہلے یہ ہوا تھا یا یہ ہوا تھا، یہ ماضی تھا یا یہ حال تھا، یہ مستقبل ہے یا یہ حال ہے، یہ ڈویژن آپ کی اور میرے لیے ہے. اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ عز و جل کے سامنے وقت ایک شیٹ کی طرح ہے. اللہ نے جب چاہا اپنے کلام کے اندر الفاظ کی سلیکشن کر لی، جس وقت جس سے ایڈریس اس وقت کیا. اسی لیے ہسٹری سیکوینس آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے مقتضی الحال کے مطابق آیات کے الفاظ کا سلیکشن کیا ہے. کس مقام پر کس سے خطاب ہو رہا تھا. ہمارے لیے وقت لینئر ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے سامنے تو ایک شیٹ کی طرح موجود ہے. آج آپ کا ہوم ورک ہے، میں آپ سب کو ہوم ورک دے رہی ہوں. سورت البقرہ کی شروع کی 2 آیت، صرف 2 آیتیں، صحیح؟ اور سورت لقمان موسٹ پرومیننٹ سورہ میں نے دونوں آپ کو دی ہیں. آپ کا یہ ہوم ورک ہے، سورت البقرہ کھولیے گا اور جا کر سورہ لقمان کھولیے گا. جب آپ سورت البقرہ کھولتے ہیں، الحمدللہ سورہ بقرہ تو ہم سب کو یاد ہے، ہم آرام سے اس کو کھولتے ہیں اور ہم اس کو نکالتے ہیں اور ہم اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے شروع ہوتی ہے. اب کھولیں سورت لقمان، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. آپ کہیں ھدی للمتقین، اور دوسری طرف سورہ لقمان میں آ رہا ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین. ترجمہ پڑھنے والا کہتا ہے ریپیٹیشن، ایک ہی بات ہے وہی جو سورہ بقرہ کے شروع میں کہی، ایک ہی بات ہے وہی جو سورہ لقمان کے شروع میں کہی. لیکن جو علم البلاغہ کے طور پر سمجھے گا، مقتضی الحال کے تھرو سمجھے گا، اس کو کبھی یہ 2 مقام ریپیٹیشن نہیں لگیں گے. سورت البقرہ میں مومنین کی صفات تھی ھدی للمتقین. سورت لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت پر اس کو نصیحت کر رہے ہیں، تو آیا ھدی ورحمۃ للمحسنین. اولاد کے ساتھ ہمیں سکھا دیا، جیسے لقمان نے ڈیل کیا اپنی اولاد کو، تم بھی ڈیل کرنا. اولاد کے ساتھ کیسے رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے، کیسے حکمت کا معاملہ کرنا ہے، کیسے اولاد کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. ھدی ورحمۃ للمحسنین کہہ کر ہمیں سمجھا دیا. تو یہ ہے مقتضی الحال کے طور پر قرآن پڑھنا. ریپیٹیشن اس کو لگے گا، ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ بات اس کو لگے گی جو بہت سطحی لیول پر ترجمہ پڑھ رہا ہے، جو وقت لگائے گا، جو بار بار پڑھے گا، جو مسنگ گیپس کو دوبارہ سے فل کرے گا. ریپیٹیشن کی وجہ سے اس کو ہر مرتبہ نیا سبق ملے گا، اس کو ہر مرتبہ نئی لاجک نظر آئے گی. آخر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے 10 سال ہو گئے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جیسی باتیں کرتے رہتے ہو. اور قرآن میں تو آیا بھی كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ we keep changing the آیات. ہم یہیں ادھر اس کو گھما کے ادھر لے آتے ہیں، گھما کے یہاں لے آتے ہیں. بٹ یہ اللہ کا نصرف الآیات کرنا ہر مرتبہ نئے لیسنز دیتا ہے. پیغام وہی رہتا ہے، یہ یاد رکھیں. شریعت نہیں بدل رہی ہے، الفاظ کے بدلنے سے شریعت نہیں بدل رہی. ہماری ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ہم رب کے کلام میں آئیڈیاز کو ایک ہی وقت میں سمجھ جائیں، حکمت کو ایک ہی وقت میں سمجھ جائیں.
کنیکشنز کو ایک ہی وقت میں سمجھ جائیں, نصیحت اور ہدایت کے پیٹرن کو ایک ہی دفعہ میں سمجھ جائیں. مشرکین کا بھی دھیان نہیں ہوتا تھا نا, تو ان کو لگتا تھا ایک ہی بات ہے اور محمد بار بار کرتے ہیں, اور پھر وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ محمد تو ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں. جبکہ کتنے کامن سینس کی بات ہے. آپ ماں ہیں, آپ کے بچے لڑ رہے ہیں, بیٹا بھی لڑ رہا ہے اور بیٹی بھی, آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں, بچوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. آپ بن گئی ریفری, آپ معاملے کو کول ڈاؤن کرانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ ایک دفعہ جملہ بول کر چپ ہو جاتی ہیں, مت لڑو, چپ ہو گئی, دوبارہ سے موبائل میں بزی, دوبارہ سے میگزین میں بزی, دوبارہ سے جو ہیں وہ اپنے ٹی وی میں بزی. ایسے ہوتا ہے نہیں. آپ پوری کوشش کرتی ہیں, آپ بار بار سمجھاتی ہیں, آپ ایک ہی جملے کو گھما پھرا کر الفاظ کی ترتیب کو ری ارینج کر کے بولتی ہیں تاکہ معاملہ ریزالو ہو جائے. دیکھو بیٹا نہیں کرو, دیکھو بیٹا جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہوتا, دیکھو بیٹا اچھے بہن بھائی نہیں لڑتے. کانسٹینٹلی آپ الفاظ کو ادھر ادھر ری ارینج کر کے بتاتی جاتی ہیں, اور آپ کو اپنے بچوں کو یہ بات بار بار اس لیے بتانی پڑ رہی ہوتی ہے بیکاز دے آر اسٹبن. سن نہیں رہے آپ کی بات, توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ کی بات پر. بالکل اسی طرح سے اللہ نے بھی مکی قرآن کے اندر 13 سال تک قریش کو بار بار جہنم کی بات بتائی بیکاز دے ور سو اسٹبن. سنتے نہیں تھے, اثر نہیں ہوتا تھا. مکہ کے لوگوں کو ایک بات کو کئی اینگل سے سمجھایا گیا. آپ امیجن کریں, سورۃ الرحمن مکی سورت ہے, ہاں 30 ٹائمز ایک ہی سورت کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی 65 پلس آیات کے اندر 30 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے اراؤنڈ 30 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے ریپیٹیشن, اٹس ناٹ اے ریپیٹیشن. سمجھانے کے لیے زور لگا دیا ہے رب کے کلام نے. دس از اے اسٹائل فار اے ریزن, دس از اے اسٹائل فار اے ریزن. تو یہ جو قرآن کے اندر صورتوں کا یا قرآن کے اندر کانسیپٹس کا یا قرآن کے اندر الفاظ کا, بالکل جیسے یہاں ایلاف کا ریپیٹیشن ہے, دس ہیز اے ریزن. ابھی بھی دیکھ لیں, علم البلاغہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے لیے اس ریپیٹیشن سے کتنا سیکھ لیا. تو آئندہ سے قرآن میں جب آپ کا بچہ کیا ہے, اماں اتنا ریپیٹ کیوں ہوتے ہیں کانسیپٹ قرآن کے اندر, ایک ہی بات کو بار بار کیوں کرتے ہیں, تو آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے ایمفسس کے لیے, ٹو امپیکٹ یور مائنڈ, ٹو امپیکٹ یور لرننگ اسکل, اس کے لیے تاکہ جو بات اب تک نہیں سمجھی تھی, مس ہو گئی تھی, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر وہ ریئلائزیشن ہو اور اس کو سمجھ لیا جائے. نمبر 3, قرآن اپنی بات ریپیٹ کیوں کرتا ہے, بالکل جیسے ایک ماں اپنے بچوں کی لڑائی ختم کرانے کے لیے ریپیٹیشن سے بار بار سمجھاتی ہے. آؤٹ آف محبت رب انسانوں کی سٹربننس ختم کرنا چاہتا ہے, جب ہی بار بار کہتا ہے, جب ہی بار بار کہتا ہے. نمبر 4, انسان کے ذہن کی کنٹیننگ پاور, نیورو پلاسٹیسٹی بڑھانا مقصد ہوتا ہے. نمبر 5, ریپیٹیشن اس لیے ہوتی ہے تاکہ آیات کو دیے گئے کانٹیکسٹ کے حساب سے ہر ریڈر تو سمجھے, وہ اپنے حالات پر بھی اس کو اپلائی کر سکے. یہ ہے تو قریش کی کہانی, یہ ہے تو ہسٹری کی بات, لیکن لی ایلافی قریش ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف مجھے کیا سکھا رہا ہے, یہ ہیں دہرائی کی حکمتیں. تو اب آئیں سورت قریش کے اس سیکنڈ ٹائم آنے والے ایلاف کے لفظ کے اوپر. قریش کو سمجھایا گیا, قریش کو جھنجھوڑا گیا, قریش کو آؤٹ آف محبت احساس دلایا گیا کہ دیکھو پورے عرب کے سناریوں میں تم پر قرآن نازل ہوا, تم میں سے رسول اللہ آئے, تم بیت اللہ کی کسٹڈی رکھتے ہو, تمہیں دشمن کے مقابلے میں بچایا گیا, تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو, تمہارے رب نے تمہارے لیے اتنی کنوینئنسز دی ہیں. لی ایلافی قریش ایلافیہم, تمہارے دل کی نرمی کے لیے سب کیا گیا ہے.
اور ایک رائے یہ بھی بہت اسٹرانگلی آپ کو کلاسیکل اسکالرز میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 2 کا پہلا ایلافہم ہے، یہ قریش کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کو خاص کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں من العام الی الخاص۔ قریش کو جہاں تمام نعمتوں کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں قریش کو ایک خاص نعمت کا احساس آیت نمبر 2 میں دلایا گیا ہے، اور وہ خاص نعمت کیا ہے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ یہ خاص نعمت تجارت کی نعمت ہے، ٹریڈنگ کی نعمت ہے۔ قریش کے لیے تجارت کی نعمت کو آسان کیا گیا۔ جہاں قریش کے لیے نعمتوں کے انبار تھے، وہاں ان کا دل نرم کرنے کے لیے ان سے کہا گیا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ذرا سوچو کتنی آسانی سے تمہارے قافلے یہاں سے وہاں موو کرتے ہیں، سردی ہو یا گرمی، تمہارے رب نے تمہارے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ ہے سیکنڈ ٹائم ایلاف آنے کی حکمت۔ ناؤ مقتدل حال کی بیسس پر میں اور آپ کلاس کیسے وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اگر اپنے لیے سبق لے کر نہ اٹھیں؟ بہت سے سبق لیے ہیں، بٹ اے فائنل لیسن ایٹ دا اینڈ آف دس ٹاپک، اس لیے کہ ریپیٹیشن ہمیں بھی فائدہ دینی چاہیے، اور اس ایلاف میں سے جو سبق لے کر اٹھنا ہے، اٹس سو امپورٹنٹ ٹوڈے بیکاز وی آر ایکچولی ٹریپ فرام آل اینگلز انٹو کانفلکٹس۔ ایلاف کا لفظ سورت قریش کے اس مقام پر، جس کا پرومیننٹ فیکٹر محبت ہے، جس کا پرومیننٹ میننگ، پرومیننٹ کونوٹیشن محبت ہے، الفت ہے، دس از دا مس انگریڈینٹ ان فیملیز، ان ایکسٹینڈیڈ فیملیز، in societies, in castes, in cultures, among the Muslim Ummah, among the humanity. This is the missing ingredient, محبت اور الفت۔ اور رب مسلمانوں کے اندر اس محبت کو قدم قدم پر اپنی تعلیمات سے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی اور میری پرسنالٹی میں ایلاف سے الفت آ گئی تو دیکھیں رب کا فائدہ نہیں ہے، اس میں ہے کوئی فائدہ اللہ کا؟ سراسر میرا فائدہ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ عربی میں کہتے ہیں اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ المؤمن مألف، مومن جو ہے وہ اصل میں تالیف کی شکل ہوتا ہے، تالیف محبت کا ایمبوڈیمنٹ ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف، جس کے اندر الفت اور محبت نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ولا یؤلف، اور جس کے اندر محبت الفت نہ ہو اس سے بھی کسی کو محبت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں نا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی میرا خیال نہیں رکھتا، کسی کو میری فکر نہیں ہے، کسی کے لیے میں کنسرن نہیں ہوں، کیوں ہوتا ہے یہ؟ شاید ہم میں الفت نہیں ہوتی، شاید ہم میں ہی محبت نہیں ہوتی، شاید ہمارے اندر ہی الفن کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اسلام کو خیر پر بیس کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو سب انسانوں میں اللہ اس خیر کو، اس محبت کو، اس امن کو انسٹل کرنا چاہتا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام ہے، ہم اس دین سے کنیکٹڈ ہیں نا، تو ہمیں محبت کی تصویر نظر آنا چاہیے۔ آج اس لفظ سے اپنے پلو میں کچھ باندھ کر اٹھیں۔ آج آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک اللہ کی محبت کا رنگ آپ سر سے پاؤں تک نظر آئے، چہرے کی مسکراہٹ بن کر نظر آئے۔ سب سے پہلی محبت اور الفت رب کے ساتھ بڑھائیں۔ جتنا رب کے ساتھ محبت الفت بڑھتی ہے، شکر، عبادت بڑھ جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت کو بڑھائیں۔ جتنی رسول اللہ سے محبت اور الفت بڑھے گی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑھ جائے گی۔ پھر جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ان کے اخلاق کو اپناتے ہیں اور اپنے رشتوں میں، اپنے ریلیشن شپس میں
कांस्टेंट इस उल्फत को बिखेरने वाले होते हैं। आपके लिए इस लफ्ज इलाफ से प्रैक्टिकल सबक है। देखें, आपकी वजह से आप बेटी हैं, बहन हैं, बीवी हैं, माँ हैं, बहू हैं, किसी भी रिश्ते की कैपेसिटी में हैं, आपकी वजह से आपका घर उल्फत और मोहब्बत का मरकज बने। ट्राई दिस, इट्स पॉसिबल। अभी सोचें, अभी सोचें। आप अभी बहुत गौर से मेरी बात सुन रही हैं। भागते भागते 4 साल का बच्चा आपका बच्चा, आपकी बहन का बच्चा, आपके भाई का बच्चा, आपकी नंद का बच्चा, आपके जेठ का बच्चा, आपके देवर का बच्चा, एनी बच्चा, 4 साल का बच्चा बहुत ही मोहब्बत से आपको आकर लिपट जाए। आप बहुत शौक से इस वक्त नोट्स बना रही हैं, या आपका अपना बच्चा बहुत प्यार मोहब्बत से आके आपको हक कर ले, आपकी गोद में आके बैठ जाए। एक रिएक्शन होगा और एक उल्फत का इजहार होगा। रिएक्शन क्या होगा? माथे के ऊपर 4 बल डाले, स्केरी सी शक्ल बनाई ड्रैगन वाली, और उसको घूर के देखा, बेचारा 4 फीट अपार्ट भाग जाएगा। ये है गुस्से वाला रिएक्शन। और एक होगा उल्फत का इजहार। उसने आपको हक किया, आपने उसको हक कर लिया, आपने उसको प्यार से गोद में बिठा लिया, घूर कर नहीं देखा, उसको पुश नहीं किया, आपने उसको हक किया, आपने उसको किसी की, आपने उससे कहा बैठ जाओ, और फिर आपने अपना दोबारा लिखना शुरू कर दिया। वी नीड दिस टुडे, वी रियली नीड दिस टुडे। बड़े बड़े नहीं रहे, छोटे छोटे कैसे बने? बड़े बड़े बनकर शफकत का मुजाहिरा करना भूल गए, छोटे अदब कहां से करते? प्लीज छोटों के ऊपर नजला नहीं गिराया करें। छोटे हमसे सीखते हैं, छोटे हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। छोटों में अदब नहीं आ सकता अगर बड़ों में शफकत और मोहब्बत नहीं आएगी। अपने रिश्तों से ताल्लुकात में मोहब्बत और उल्फत को फाउंडेशन बनाएं, आपके अंदर से कड़वाहट निकल जाएगी। ये जो हमें लगता है ना कि दूसरों की बुराइयों की वजह से मैं कड़वी हो गई हूं, जी नहीं, आपके अपने अंदर की कड़वाहट ने आपको कड़वा कर दिया है। इसलिए कि हम सिर्फ वहां अच्छे होते हैं जहां हमें फायदा मिल रहा होता है, हम वहां खुश अखलाक होते हैं जहां से हमें कोई दुनिया का फायदा मिल सकता है। हमारी आला ज़र्फ़ी भी वहीं नजर आती है जहां हमें दुनिया के चंद बेनिफिट्स होते हैं। मत करें ये, वहां पर भी आला ज़र्फ़ी और अखलाक और मोहब्बत दिखाएं जो आपको दुनियावी लिहाज से कोई फायदा नहीं दे सकते। हम सब बनी आदम हैं। आज हमारे झगड़े फैमिलीज में हो, सोसाइटीज में हो, या उम्मत के अंदर या बरादरी के अंदर हो, ये रिफ्लेक्शन है कि हमने मोहब्बत और उल्फत के स्टैंडर्ड्स तोड़ मोड़ दिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह को सबसे महबूब अमल यह है अल-हुब्बु फिल्लाह, कि इंसान मोहब्बत करे तो अल्लाह की खातिर। हर मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह की रजा के साथ हो। इल्ला अक्रम रब्बा, गोया अल्लाह की ताजीम में, अल्लाह की किबरियाई में हर एक की मोहब्बत की जाए। अपने शौहर को, अम्मी को, अब्बू को, बहन को, भाई को, फुप्पो को, खाला को, चच्ची को, ताई को, हस्बैंड को, सास को, ससुर को, सबको ताजीम, मोहब्बत, प्यार, उल्फत दें। क्यों? रब की रजा को वैल्यू करते हुए। ये किया ना, कड़वाहट भी निकल जाएगी आपकी, आप उल्फत का पैकर बन जाएंगी। आपके थ्रू आपका घर मोहब्बत का मरकज बनेगा और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरेंगे। आए, कोशिश करें और दुआ करें। आए हम सब मिलकर आज दुआ करते हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं। वर्चुअल हाथ थाम रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को तो हम इस वक्त देख सकते हैं ना, हम एक दूसरे को इस वक्त फिजिकली हाथ पकड़ के जो है हिम्मत दिला सकते हैं। बट मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप सबकी दुआएं एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। अल्लाह की खातिर खानदानों में मोहब्बत का मरकज बन जाएं, इबादत पर जम जाएं, रसूल अल्लाह और रब की इताअत पर साबित कदम हो जाएं। आपकी जात से आपके घर में मोहब्बत और अखलाक के फूल बिखरें। आप देखें फिर कुरान के एक लफ्ज की स्टडी, शायद आपने कुरान पूरा नहीं समझा, सिर्फ इलाफ को समझ लिया, आपकी जिंदगी सुकून की तस्वीर बनेगी। आपकी मौत इंशाल्लाह ईमान पर आएगी। आपकी कब्र में इंशाल्लाह कुरान आपका साथी बनकर खड़ा होगा।
آپ کی شفاعت کے لیے اللہ سے گزارش کرے گا، آپ کو انشاءاللہ آخرت کے انعام ملیں گے، آپ انشاءاللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کی جائیں گی، آپ انشاءاللہ رب کے دیدار کو کرنے کے جنت میں قابل ہوں گی اگر آپ نے جو سیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو آخری سانس تک تھامے رکھا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ ایسا جوڑے کہ ہماری آخری سانس بھی ہمیں اللہ کی فرما برداری میں ایسا جوڑ کے رکھے کہ آنکھ کھلے تو انشاءاللہ ہم سب اپنے بہترین انجام کو فیس کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگیوں کو، اپنی اولاد کی زندگیوں کو بہتر راہ کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمان اس وقت پریشانیوں میں گھرے ہیں، ہم انسان اس وقت پریشانیوں میں گھرے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اللہ ہم پر کرم فرمائیے، اللہ ہمیں وہ راہ دکھا دیجئے جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ ہمیں اتحاد رکھنے والا اور توازن مینٹین رکھنے والا بنائیے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو دین کے نام پر تصادم کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اوروں کو دین سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔